अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू इनसाइड विद अनीक नाजी। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी पर बना हुआ वो मुकदमा जिसमें उन्हें सजा हुई थी, जो इद्दत केस के नाम से मशहूर हुआ, उनकी अपील्स पर अदालत ने आज उनको वो मुकदमा खत्म हो गया है, रिहाई का भी हुक्म दे दिया है बुशरा बीबी का। इस केस में ये केस जिस तरह से उछाला गया, जितनी इस पर बहस हुई, ये एक समाजी मसला भी है, ये एक मजहबी मामला भी है जिसका सियासी इस्तेमाल किया गया कि तलाक कैसे होती है, इद्दत की मुद्दत क्या है, निकाह पर निकाह अगर कर लिया जाए तो उसकी हैसियत क्या है। और इसी वजह से दुनिया के बहुत से ममालिक में सियासी मामलात को, रियासती मामलात को दीन से या मजहब से अलग रखा जाता है, क्योंकि जब कोई समाजी दीनी मसला सियासत में आ जाए, सियासी बहस का मौजू बन जाए, तो फिर उसके बाद उस सियासत में मुलविस गिरोह, अफराद, पार्टीज उस दीनी मसले का इस्तेमाल अपने सियासी फायदे या नुकसान के लिए करती हैं। और इस बहस में जो असल समाजी मसला है या जो शरीयत है, वो पस मंजर में चली जाती है या उस पर बहुत धूल उड़ा दी जाती है। तो इस केस का जो फैसला अब आया है, इद्दत केस में रिहाई का, इसके कानूनी पहलुओं पर बात हो रही है, हम भी करेंगे। इसके सियासी पहलुओं पर बात हो रही है, यकीनन होनी चाहिए। लेकिन जो चीज नजरअंदाज नहीं होनी चाहिए वो ये है कि इस्लामी शरीयत इस मामले में क्या कहती है। वो तो क्लियर है, उसका कोई ताल्लुक किसी अदालत, किसी मुल्क की अदालत से, यानी वो बात की बात है। मौजूदा अदालती निज़ाम तो वैसे भी कोई इसकी उम्र 100-150 साल से ज्यादा की नहीं है। तो मामला सिर्फ ये है कि इस यानी मामले के हम रहनुमाई हासिल करेंगे मोहतरम रागिब नईमी साहब से, जो कि आज के हमारे मेहमान हैं, इस्लामी नजरियाती काउंसिल के चेयरमैन हैं। और इनसे हम खालिस्तन जो हमारे सवाल होंगे वो दीन के दायरे में होंगे कि वो जरा एक्सप्लेन कीजिए कि ये मामला है क्या, ताकि कुछ सियासी शख्सियत जब इस तरह के मामलात में आती है तो इस तरह के मसले की सियासी इंटरप्रिटेशंस का इम्पैक्ट पूरे समाज पर होता है। जैसे आम आदमी की जिंदगी और आम आदमी बहुत बुरी तरह मुतासर होता है। इसी मामले के कानूनी पहलुओं पर गुफ्तगू करने के लिए, रहनुमाई के लिए हमने दावत दी है जनाब आबिद जुबैरी साहब को। माहिर कानूनदान हैं, इन्होंने भी हमें ज्वाइन किया है। दोनों मेहमानों को शुक्रिया अदा करता हूं। लेकिन पहला सवाल मैं रागिब नईमी साहब से करूंगा कि वो पहले तो इस मामले पर जरा रोशनी डालें कि इस्लामी शरीयत इस पे कहती क्या है, मुख्तसर अल्फाज में, कि एक खातून एक जोड़े यानी मियाँ बीवी की तलाक हो गई है और अब खातून आगे जाके दूसरी शादी करना चाहती है या कोई किसी ने उसको शादी का पैगाम भेजा है, तो अब इद्दत के मसाइल क्या है? जी रागिब नईमी साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया अनीक भाई आपका। बड़ा अहम शरीयत के हवाले से पहलू है जिसको हमने पिछले 5-6 सालों में मुल्क में पनपते हुए देखा और उसके ऊपर मुख्तलिफ आरा हमारे सामने आई। अल्लाह तबारक व तआला ने कलाम मजीद में निकाह का हुक्म दिया, निकाह होता है, और अगर किसी वजह से निकाह आगे ना चल सके तो फिर तलाक के ज़रिए उस निकाह को ख़त्म कर दिया जाता है। और जब तलाक होती है तो फिर ख़ातून के लिए ज़रूरी हो जाता है कि वो इद्दत गुजारे। अब इद्दत गुजारने की मुद्दत कितनी होगी, कुरान करीम ने बिल्कुल वाज़ेह अंदाज में उसके बारे में फ़रमाया है कि और ख़वातीन अपने आप को 3 महीनों के लिए रोक के रखेंगी। यहाँ पे हम महीनों से मुराद वो साइकिल लेंगे जो कि अमूमी तौर पे ख़ातून को हर महीने में एक दफ़ा पेश आता है। इस तरीके से अगर हम देखते हैं तो फिर हर ख़ातून का ये पीरियड दौरानिया वो दूसरी ख़ातून से मुख्तलिफ होता है, और ख़ास तौर पे ये उस ख़ातून के लिए है जो कि साइलेंट नहीं है। अगर ख़ातून साइलेंट हो जाती है और शरीयत का ये हुक्म उसके ऊपर नहीं होता और वो एतबार से इस तरह की हो जाती है कि वो कता कलामी की माजरत आप फरमा रहे हैं कि खातून साइलेंट हो जाती है, यानी इसका मतलब ये है कि वो साइकिल्स उसके बंद हो जाते हैं, यानी जब वो औलाद साइकिल ख़त्म हो जाते हैं। जी, जब औलाद होने के चांसेस खत्म हो जाते हैं। जी बिल्कुल ऐसे ही है। अमूमी तौर पे जब साइकिल ख़त्म होते हैं तो डॉक्टर्स भी यही कहते हैं कि उसके बाद औलाद होने के चांसेस भी ख़त्म हो जाते हैं। अच्छा, तो ये आपकी मुराद है। अच्छा, अब कोई खातून जो उस उम्र के हिस्से पे पहुंच चुकी है जहां पे औलाद के चांसेस खत्म हो चुके हैं, तो वहां पे इद्दत का मामला क्या होगा? वहाँ पे भी कुरान ने बिल्कुल वाज़ेह अंदाज में फरमाया कि फिर वो 3 महीने के लिए अपने आप को रोक कर रखेंगी कि वो आइंदा कहीं पर निकाह कर सकें। यानी और ये 3 महीनों की जो मुद्दत होगी, ये 3 इस्लामी महीनों की मुद्दत होगी जो कि उस वक़्त गुज़र रहे होंगे। ये 87 डेज़ भी हो सकते हैं,
88 डेज़ भी हो सकते हैं और ये 90 डेज़ भी हो सकते हैं. اچھا اب یہ فرمائیے گا کہ خاتون نے یعنی آپ کے خیال میں یعنی منیمم یہ پیریڈ ہونا چاہیے جس کے بعد پھر وہ آگے شادی کر سکتی ہے. اب یہ بتائیے کہ نکاح پر نکاح اگر ہو جائے تو یہ کوئی جرم ہے؟ پابندی تو نہیں کہہ سکتے اسے، لیکن یہ ہمارے معاشرے میں بڑا عجیب تصور کیا جاتا ہے کہ جب کسی بھی میاں اور بیوی کا جوڑے کا نکاح پہلے ہو چکا ہے تو پھر وہ دوبارہ نکاح کو کیوں انعقاد پذیر کیا جا رہا ہے اور انعقاد پذیر ہو رہا ہے. کیا پہلے نکاح میں کسی قسم کی کوئی ایمبیگوٹی تھی جس کی وجہ سے دوسرا نکاح کی طرف آئیں، یا پہلا نکاح جو ہے وہ 2-4 افراد کی موجودگی میں کیا گیا کہ اس کے بعد پھر زیادہ افراد کے سامنے اس نکاح کو پیش کیا گیا؟ اچھا میں اب ہم اس کے آپ یہیں اب ذرا تھوڑا میں آپ سے اجازت لے کے عابد زبیری صاحب کی جانب میں ان سے سوال کرتا ہوں کہ یہ تو ہم نے ایک آپ سے دینی اعتبار سے اس کی یعنی آپ نے فرمایا رہنمائی کی. عابد زبیری صاحب سے اب میں پوچھوں گا کہ اس کے جو آپ نے کیس مقدمہ بنا اور اس کے بعد ہم نے اس کے نتیجے میں سزائیں ہوتی بھی سنی، قانونی اعتبار سے یہ بتائیے گا کہ یہ کتنا مضبوط مقدمہ تھا اور کیا جو سزائیں سنائی گئیں ان کو یہ کس طرح سے دیکھتے ہیں، اور اس کے بعد اپیلز کا جو فیصلہ اب آیا ہے، ہاؤ ڈو یو ویو دیٹ؟ کیا اب انصاف ہوا ہے یا پہلے ہوا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے پہلے تو انصاف نہیں ہوا، اور جیسے ابھی مولانا صاحب نے فرمایا یہ ہر خاتون کے اپنے جو سائیکل یا پیریڈز کے جو ہوتا ہے وہ الگ ہوتا ہے. تو اور یہ اس میں کوئی تو عدت جو ہے اس کے حساب سے کیلکولیٹ ہوگی کہ جیسے آپ نے فرمایا 3 سائیکلز، تو ہر خاتون کا الگ ہوتا ہے اور وہ خود خاتون ہی بتا سکتی ہے مطلب کہ اس کا کیا ہو رہا ہے. یہ ایک پرائیویٹ معاملہ ہوتا ہے. اور دیکھیں جو ججمنٹس آپ ابھی جو ججمنٹ دی ہے اپیلیٹ کورٹ نے جج مجوکا صاحب نے، انہوں نے سارے ایسپیکٹس کو کنسیڈر کیا. میں سمجھتا ہوں بڑی تھرو ججمنٹ انہوں نے دی. انہوں نے ایک بڑی بات کہی کہ دیکھیں ان کو جو چارج کیا گیا وہ 496 کے تحت کیا گیا تھا، 496A نہیں کیا جو فورنیکیشن کا ہوتا ہے، وہ تو چارج ان پہ لگایا ہی نہیں، تو پھر سزا کس طرح سے ان کو دی جا رہی تھی. اور انہوں نے جو جج صاحب تھے جو ٹرائل کورٹ کے جج تھے انہوں نے اس کو جوڑ دیا ان کے اس کے ساتھ. پھر انہوں نے دوسری بات بڑی امپورٹنٹ ڈسکس کی. انہوں نے کہا کہ عدت میں اگر فرض کریں عدت کے پیریڈ میں اگر نکاح ہو جاتا ہے کہ کیا وہ فاسق ہوگا یا اس کو لیجٹیمیٹ ہوگا. فرض کریں ہو جاتا ہے تو ایک کیس تھا سپریم کورٹ کا اللہ دا، وہ کہتا وائڈ بعد کا کیس آیا کنیز فاطمہ، وہ کہتا تھا نہیں کہ اگر اس میں یہ ہو جائے گا اس کو بعد میں آپ اسے صحیح کر سکتے ہیں. تو مطلب اس بیسس پہ بھی آپ کو سزا نہیں دی جا سکتی تھی، مطلب کوئی جرم نہیں ہوا یہ. اور یہ وہ ایسی پرائیویٹ چیز تھی جو ایک خاتونی کو پتہ ہوتی ہے ساری بات. تو یہ کہہ دینا ان کا جو ان کے کمپلینٹ، اب موسٹ امپورٹنٹ کہ 6 سال کے بعد یہ ان کو یاد آیا کہ یہ اس طرح سے انہوں نے عدت کے الیجڈلی عدت کے پیریڈ میں نکاح کر لیا تو ہینس یہ شادی غلط ہو گئی. اور انہوں نے کہا مین کیس جو تھا جو چارج تھا وہ 496 ایک تو کیا ہی نہیں گیا ان کو، تو اس پہ سزا کیسے ان کو دی جا سکتی تھی. تو یہ بڑا جو اگر یہ تو مجھے بھی نہیں صحیح سے پتہ تھی یہ بات کی. تو آج جو اپیل کا تھوڑا سا آرڈر میں نے ابھی پڑھا ہے، پورا نہیں پڑھ سکا ہوں، اس کے اندر اسٹارٹ ہی وہ جج صاحب مجوکا صاحب جو اپیلیٹ جج ہیں وہ تو اس سے لیتے ہیں کہ پہلے چارج ہی ان کے اوپر یہ نہیں تھا تو ان کو سزا کس طرح سے دے دی گئی. تو میں سمجھتا ہوں یہ دیکھیں یہ سارے جو کیسز تھے یہ پولیٹیکل نوعیت کے تھے. اور عمران خان صاحب کو کے خلاف الیکشن سے پہلے وہ 3 سزائیں، وہ جو ٹریوکا تھا اس میں یہ بھی اس شامل تھا. آج دیکھیے اس میں بھی ان کو بریت ہو گئی ان کی. تو یہ ان کیس جو سارے جعلی کیس ایک پولیٹیکل لیڈر کو اندر رکھنے کے لیے اسٹیبلشمنٹ نے ان کنجنکشن with جو پی ڈی ایم کی حکومت اس وقت بھی تھی یہ بنائے سارے کیسز، اس کے ساتھ اس کا نتیجہ ہے آپ کا. لیکن جیسے میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ ان کو رہا نہیں کریں گے. آج دیکھیے ان کی گرفتاری ڈال دی گئی کہ ایک جج صاحب ہیں دہشت گردی عدالت کے، انہوں نے کنوینئنٹلی 3-4 دن پہلے ان کی وہ بیل جو تھی وہ انٹرم بیل 9 مئی کے کیسوں میں وہ ریجیکٹ کی. بڑے وہ بھی آپ دیکھیے اس کے گراؤنڈز دیکھ لیجیے، آپ کو حیرانگی ہوگی. انہوں نے جو فائنڈنگ دی ہے وہ تو انہوں نے پورا فیصلہ ہی کر دیا ہے اور آج ان کا اریسٹ دکھا دیا گیا انہوں نے. تو یہ بالکل صحیح آج انصاف ہوا ہے میں سمجھتا ہوں. اور یہ جو سب سے بڑا امپورٹنٹ سوال جو پوچھنے کا، اور عمران خان صاحب ان کی زوجہ پہ اب یہ لازم ہے کہ اس آدمی کے خلاف وہ ایکشن لیں کہ یہ جو ان کو کیا اور اس پہ ہتک عزت کا بھی کیس کریں اور کرمنل کیس بھی کریں. اچھا مفتی صاحب فرمائیے گا کہ یہ جو خاور مانیکا نے جو کچھ گفتگو کی وہ تو اس قابل ہی نہیں کہ دہرایا جا سکے، لیکن ایک معاملہ جو میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا راغب صاحب وہ یہ ہے کہ اسلامی شریعت کے یعنی پس منظر میں پوچھ رہا ہوں، ناٹ اسپیسیفک اس کیس کے حوالے سے نہیں، اوور آل پوچھ رہا ہوں
کہ اگر ایک طلاق ہو گئی ہے اور نئی شادی خاتون نے کر لی ہے، اب پرانا شوہر جو ہے وہ یا سابق شوہر جو ہے وہ یہ مقدمہ اگر کھڑا کر دے کہ وہ تو ریکنسائل کرنا چاہتا تھا، اس کی صلح ہو سکتی تھی، اس کی اولاد ابھی جھگڑے میں سالو کرنے کی کوشش کر رہے تھے، دوسرے آدمی نے ڈاکہ مارا ہے، تو شریعت اس طرح کی گفتگو کو یا سابق شوہر کو کس طرح سے دیکھے گی؟ دیکھیے، شوہر یہ بات اسی وقت کر سکتا ہے جب اس کی بیوی عدت کے دوران ہو، اور جب عدت کے دوران اس کی بیوی نہیں ہے، عدت اس کی مکمل ہو گئی ہے، تو پھر تو ریکنسیلیشن ہو ہی نہیں سکتی، کسی بھی طور پہ صلح نامہ نہیں ہو سکتا ہے۔ دوسری بات یہاں پہ یہ بڑی اہم ہے کہ جب شوہر کی طرف سے 3 طلاقیں پروناؤنس ہو جائیں اور وہ اکٹھی ہو جائیں یا الگ الگ ہو جائیں، تو اس صورت میں بھی اب ان کی صلح نہیں ہو سکتی ہے اور وہ آگے چل کے اکٹھے نہیں رہ سکتے ہیں۔ تو پھر اس کا مطلب کہ سابق شوہر کا یہ الزام لگانا یا مقدمہ کھڑا کرنا آپ کے نزدیک یا اسلامی شریعت کے نزدیک وہ کس طرح جائز نہیں؟ دیکھیے، میں نے یہ بات بالکل واضح طور پہ جو شریعت کی انجکشن ہے اس کے عین مطابق کہی ہے کہ صلح نامہ اسی وقت ہو پاتا ہے شوہر کی طرف سے، یا رجوع اسی وقت ہو سکتا ہے جب وہ عدت کے دوران، اور عدت بھی 1 طلاق کی ہو یا 2 طلاق والی ہو۔ اگر 3 طلاق کی عدت عورت گزار رہی ہے اور وہ 3 طلاقیں اکٹھی دی ہوئی ہیں تو اس میں شریعت کے مطابق ریکنسیلیشن نہیں ہو سکتی۔ باقی رہا قانون کے مطابق طلاق کا دیا جانا، یہ ایک الگ معاملہ ہے۔ ہمارا ملک کا قانون یہ کہتا ہے کہ ہر مہینے میں 1 طلاق دی جائے اور اس طریقے سے 3 طلاقیں پوری کی جائیں، اور یہ طلاق بھی یونین کونسل میں دی جانی چاہیے کہ 1 طلاق کے بعد ان کی صلح کی کوشش ہو، لیکن وہ صلح نہیں ہوتی ہے تو پھر اگلے مہینے میں اگلی طلاق دی جائے، اور پھر اس کے اگلے مہینے میں اس سے اگلی طلاق دی جائے۔ تو یہ جو قانون پورا اس کا پروسیجر ہے ہمارے ملک میں، شوہر جب طلاق دیتا ہے تو عمومی طور پہ اس پروسیجر پہ بہت کم عمل ہوتا ہے۔ جی، مزید گفتگو جاری رہے گی، وقت ہے جی کمرشل بریک کا، اس کے بعد آپ سے ملاقات ہوتی ہے اس کمرشل بریک کے بعد۔ جی ویلکم بیک، گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں۔ جی عابد صبیری صاحب، آپ سے میں سوال کرنا چاہوں گا کہ پاکستان کی عدالتوں میں جو اس طرح کے مقدمات پیش ہوتے ہیں، یعنی ابھی راغب صاحب نے جو کچھ فرمایا ہے طلاق اور عدت کے معاملے میں، تو پاکستانی قانون ایسے یعنی عام طور پہ یعنی قانون میں کیا لکھا ہے کہ وہ سابق شوہر جو کہ الزام لگاتا ہے اپنی سابق بیوی پر، جو الزامات جس طرح کے خاور مانے کا نے لگائے، تو پھر قانون کوئی اس طرح کی متاثر جو فریق ہے، یعنی وہ سابق زوجہ یا وہ نیا والا شوہر، اس کو کوئی قانونی حق حاصل ہے کہ وہ سابق کارروائی کے خلاف کسی کارروائی کا مطالبہ کر سکیں؟ دیکھیے 2-3 ان کا اویلیبل ہیں۔ ایک تو وہ ملیشیس پروسیکیوشن کا کیس کریں، اور کرنا چاہیے خاور مانیکا کے خلاف، پھر ڈیفیمیشن کا کیس کرنا چاہیے، بوتھ سول اینڈ کرمنل۔ یہ رائٹ ان کو دیتا ہے، کیونکہ دیکھیے کورٹ آج ایک نتیجے پہنچی ہے کہ انہوں نے ان پہ جھوٹے، اور مولانا صاحب بڑے عالم دین آپ کے ساتھ بیٹھے میں یہ آپ کو بتائیں گے، سورہ نور کے اندر بھی ساری اللہ نے تعالیٰ نے کہا ہے اگر اس طرح کا کوئی الزام شوہر اپنے بیوی پہ لگائے، اب یہاں تو ایکس شوہر تھا، اور تو اس کو اگر بیوی قسم کھا کے کہے کہ یہ جھوٹ بولتا ہے تو اس کی بات مانی جائے گی۔ سورہ نور کلیئر لکھا ہوا ہے، اور سورہ طلاق کے اندر یہ عدت کا پیریڈ دیا ہوا ہے جو اس عمر کی خاتون کے لیے، جو مولانا صاحب ابھی فرما رہے تھے۔ تو دیکھیے بالکل ان کو اس کے خلاف بہت کرمنل اینڈ سول کیس کرنا چاہیے، فوجداری اور دیوانی کے، اور ان سے کلیم کرنا چاہیے۔ اور دوسری بات جو موسٹ امپورٹنٹ بات انہوں نے جو جج صاحب نے کہی اپنی اپیل میں، اپیلیں الاؤ کرتے ہوئے، انہوں نے کہا کہ اس آدمی نے کہا کہ مجھے میرا رجوع کا حق چھین لیا گیا، تو انہوں نے کہا کہ اس کو 6 سال اس نے انتظار کیا اس آدمی نے کہ رجوع کے حق کے لیے، اور 6 سال بعد کے ایک ڈائریکٹ کمپلینٹ فائل کی، اور یہاں اس طرح سے وہ کیس بنا، اس کے بعد سزا ہوئی۔ اور مین کیس جو 496B کا ہوتا ہے فورنیکیشن کا، اس میں تو چارج ہی فریم نہیں ہوا، تو کس طرح سے یہ سزا دے دی گئی؟ تو یہ ساری چیزیں ہیں، اور اس طرح سے آپ شریعہ کے اندر بھی یہ غلط کیس تھا، اور ہمارے قانون کے مروجہ قانون جو پاکستانی ہے اس کے اندر بھی یہ غلط کیس ہوا، کیونکہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن
مقصود تھی ان دونوں عمران خان صاحب کی، ان کی زوجہ کی، اور جس طرح سے اس آدمی کی ایک اللہ توبہ ایک وہ پریس کانفرنس آپ کے سب کے سارے چینلوں پہ دکھائی گئی اس آدمی کی، کیس سب جوڈس کیس ہے، فیصلہ آنے والا ہے، ہر طرح سے اس کو اس آدمی نے ڈیلے کرنے کی کوشش کی، اور حد تک عزت ان لوگوں کی عزت پہ اپنے کیا، یہ بھول گیا کہ یہ خاتون اس کی بچوں کی ماں ہے، اور اس کے بعد اس طرح، اور 6 سال کے بعد وہ ایک کیس داخل کر رہا ہے، اور پھر آج اس نے دیکھ لی کورٹ، آپ پڑھ لیجئے ججمنٹ، اس میں کلیئر لکھ دیا کہ جس طرح سے انہوں نے کہا، اور یہ بھی الزام لگایا تھا کہ ناجائز تعلقات تھے، ایک اپنے ملازم کو پیش کیا ایز ایویڈنس ان کے اندر، اس کیس کے اندر. تو آپ یہ دیکھیں نا، اس طرح کے الزام لگائیں کسی کے اوپر، ایک پاک دامن خاتون پہ یا انسان پہ، اس کا حق نہیں بنتا کہ وہ آدمی اس کے خلاف کرے. میں تو کہتا ہوں اس پہ پرچہ ہو کے اس کو گرفتار ہونا چاہیے. جی راغب صاحب، اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ یعنی ایک شریعت کے احکامات کی روشنی میں فرمائیے گا کہ ایک آدمی اپنی سابقہ اہلیہ پر اس طرح کے الزامات لگاتا ہے زمانے کو گواہ بنا کر، جس طرح کے الزام خاور مالکہ نے لگائے، تو ایک سابق یعنی ایک آدمی اپنی سابقہ اہلیہ کے کردار پر سوال اٹھا کر اس پر الزام ناجائز تعلقات کا لگاتا ہے، اور ساتھ یہ بھی کہتا ہے کہ بہرحال وہ رجوع کرنا چاہتا تھا. بہرحال تو اسلامی شریعت اس طرح کے الزامات کے بارے میں کیا کہتی ہے؟ جہاں تک الزامات کی بات ہے، کوئی بھی الزام لگانے والا ہے وہ جب تک اس الزامات کو گواہوں کے ساتھ ثابت نہیں کر سکے گا، وہ صرف الزامات ہی ہوں گے. اور اس طرح کے الزامات جو خاص طور پر ایڈلٹری کے حوالے سے ہوں، ان کے لیے تو شریعت نے 4 گواہوں کا نصاب مقرر کیا ہے کہ وہ 4 گواہ لے کر آئے گا. وہ کوئی شخص بھی ہے الزام لگانے والا، وہ کوئی بھی فرد ہے، چاہے وہ سابق شوہر ہے، چاہے وہ کوئی ایک عام آدمی ہے، جو کوئی بھی ہے اسے ایویڈنس کے طور پہ 4 گواہ پیش کرنے پڑیں گے. اس قسم کی گواہی اگر لے کر کوئی الزام لگایا جائے گا تو میرا یہ خیال ہے کہ شاید عدالتیں اسے انٹرٹین نہ کریں. اچھا، تو پھر ایسا آدمی جو اس طرح کے الزام لگاتا ہے اور لگا کر ثابت نہ کر سکے، پھر اسلامی شریعت کیا کہتی ہے؟ دیکھیے یہاں پہ نا ایک بہت باریک سا فرق ہے، ہمیں اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے. ایک ہے الزام کا جھوٹا ہونا، اور ایک ہے الزام کو ثابت نہ کر سکنا. ان دونوں میں فرق ہے. اس کو آپ یوں لے لیجئے کہ جس طرح ایک خبر ہوتی ہے وہ غلط خبر ہوتی ہے اور ایک جعلی خبر ہوتی ہے. تو جعلی خبر جو ہے اس کی انٹینسٹی زیادہ ہوتی ہے، اور جو غلط خبر ہوتی ہے یا خبر کے اندر جو ہے وہ غلطی لگ جاتی ہے، اس کی بعد میں تردید بھی آ جاتی ہے. لیکن جو جعلی خبر ہوتی ہے وہ تو کسی طریقے پہ ثابت ہی نہیں ہو پاتی ہے. بالکل اسی طریقے سے عدالتی معاملات میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ الزام لگایا جاتا ہے اور پھر اس الزام کو ثابت نہ کیا جا سکے. لیکن کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ وقوع ہوا ہوتا ہے لیکن اس کو ثابت کرنے کے لیے گواہیاں پوری نہیں ہوتی ہیں. اور کبھی یہ ہوتا ہے کہ الزام تو لگایا جاتا ہے لیکن وہ بے بنیاد ہوتا ہے، اس کے پیچھے کسی بھی قسم کی کوئی گواہی نہیں ہوتی، اور گواہیاں بھی ہوتی ہیں تو وہ گواہیاں عمومی طور پہ جھوٹی ہوتی ہیں. تو یہ پھر عدالت کی ثوابدید ہوتی ہے، اور یہ عدالت پہ بات جاتی ہے کہ وہ اس طرح کے مقدمات کا فیصلہ کرے اور وہ اس بات کو جاننے کی کوشش کرے کہ یہ الزام جو ہے وہ غلط لگایا گیا ہے یا یہ الزام جعلی ہے، یا پھر یہ الزام ایسا ہے کہ وقوع تو ہے لیکن اسے ثابت کرنے کے لیے گواہ پورے نہیں ہیں. لیکن اگر یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ الزام جھوٹے ہیں، مثال کے طور پہ ایک آدمی 6 سال کے بعد اس طرح کی گفتگو کرتا ہے، تو اب اسے شریعت کیسے دیکھے گی؟ دیکھیے اس طرح کے معاملات کے اندر جو کہ طلاق اور نکاح اور عدت وغیرہ کے ہیں، عمومی طور پہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ لوگ ان کے حل کے لیے دارالافتاء کا رخ کرتے ہیں، مدارس کے میں موجود لوگوں کے ریکونسلیشن کے بنے ہوئے سینٹرز میں آتے ہیں اور عدالتوں کا رخ قدرے کم ہی کرتے ہیں. اور اس کی بنیادی وجہ یہی ہوتی ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں اس طریقے سے دونوں خاندانوں کی عزت کے اوپر چھینٹے پڑیں گے اور ان کی عزت نیلام ہوگی. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس طرح کے معاملات کو عمومی طور پہ خاندانوں کو مل کر حل کرنے چاہیے. لیکن بہرحال یہ سوال اپنی جگہ پر ضرور موجود ہے کہ اس کیس کو اٹھانے میں اتنی ڈیلے کیوں ہوئی.
جی راغب نعیمی صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ ادا کرتے ہیں، آپ نے ہماری رہنمائی فرمائی اور شرعی اعتبار سے اس پر روشنی ڈالی۔ عابد زبیری صاحب، اب میں آپ کی طرف آؤں گا، فرمائیے گا کہ یہ یعنی کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی سنجیدہ یعنی ایک کیس کی پریپریشن ہو سکتی ہے ان تمام الزامات پر جو کہ بشرا بی بی یا بانی پی ٹی آئی پر لگائے گئے؟ ان سوال کا عابد زبیری صاحب سے میں جواب لوں گا، اس کا مطلب دیکھیں۔ جی ویلکم بیک۔ پروگرام کے اس حصے میں ہمیں عبد القیوم صدیقی صاحب نے اسلام آباد اسٹوڈیو سے جوائن کیا، ان کو بہت بہت ویلکم کرتے ہیں۔ لیکن عابد زبیری صاحب سے وہ سوال جو کمرشل بریک سے پہلے میں نے اٹھایا تھا، وہ اس سوال کا جواب ان سے لیتے ہیں۔ عابد زبیری صاحب، فرمائیے گا کہ یعنی وہ تمام الزامات جو کہ خاور مانیکا نے لگائے، وہ ساری گفتگو آپ نے بھی سنی، ہم نے بھی سنی، زمانے نے سنی۔ اب یہ جو فیصلہ آ گیا، اس کے بعد آپ کے خیال میں بشرا بی بی یا ان کو حق ہے، ان کے اہل خانہ کو، کہ وہ خاور مانیکا پر حد کے عزت کا دعویٰ دائر کریں؟ ان کو حد تک عزت کے علاوہ ان کو فوجداری کے حد تک فوجداری قانون میں بھی اور سول کیس بھی ان پہ داخل کرنا چاہیے کہ انہوں نے جھوٹے الزام لگائے۔ اور دیکھیں تھوڑی جو مولانا صاحب جو بات کر رہے تھے کہ وہ غلط پہ اور بیانی پہ، قرآن شریف میں کلیئر لکھا ہوا ہے کہ 4 گواہوں کی کیوں وجوہات اللہ نے بیان کی، تاکہ اس طرح کے عورتوں پہ یا کسی انسان پہ جھوٹے الزام نہ۔ جب ہی انہوں نے کہا اگر آپ کسی پہ اس طرح کا الزام لگائیں گے زنا کا یا اس طرح کا، تو آپ کو 4 شہادتیں چاہیے ہوں گی، اور اگر وہ بیوی اس کو ڈینائی کرے، 5ویں قسم وہ خود کھائے اور کہ اللہ کی لعنت ہو اگر وہ جھوٹ بولے، تو پھر اس بیوی کی بات ایکسیپٹ ہوگی۔ یہی سورہ نور کی آیتوں میں لکھا ہوا ہے۔ تو بالکل عمران خان صاحب کو ان کے خلاف کیسز کرنے چاہیے، اور بالکل اور ایک اور لا بھی ان کو اجازت دیتا ہے ملیشیس پروسیکیوشن کا، کہ ان کی پروسیکیوشن بھی ملیشیس تھی اس آدمی کے بہاف پہ، جو 6 سال کے بعد وہ انٹرٹین کیا گیا کیس اور چلا، اور اس میں مین الزام جو فورنیکیشن کا جو تھا، زنا کا اور اس طرح کا، وہ تو چارج ہی 496B تو لگایا ہی نہیں ان کے خلاف۔ تو جب وہ الزامی ان کے خلاف نہیں ہوا تو کیسے گواہیں انہوں نے مان لیا کہ جی ان کی عدت؟ اور دوسری بات ہے، عدت کا پیریڈ تو خود کورٹس ڈیفائن کر چکے ہیں، ہمارے یہاں کے 39 ڈیز کا ہوتا ہے، اور پھر اس کے اندر کے بعد انلیگل ہوتی ہے، اس کے اگر ہو بھی جائے شادی اس کے اندر، یا وہ وائڈ ہوتی ہے یا وائڈیبل ہوتی ہے، اس کے بعد میں اگر نکاح کر لیا جائے تو اس کو صحیح ہو جاتا ہے پیریڈ کے بعد، وہ جو وقت گزر جائے اس پیریڈ کا۔ تو یہ ساری چیزیں جج صاحب نے ڈسکس کی ہیں، آپ دیکھ لیں اس کے اندر کہ انہوں نے کس طرح سے اس کی اپیل کو الاؤ کیا گیا، کس طرح سے ایک جعلی اور جھوٹا کیس بنایا گیا۔ جی قیوم صدیقی صاحب، ہم نے پہلے اس کیس کی جو اسلامی شریعت کے حوالے سے ہم نے رہنمائی حاصل کی راغب نعیمی صاحب سے، قانونی پہلوؤں پہ گفتگو ہوئی عابد زبیری صاحب سے۔ اب آپ سے میں گزارش کرتا ہوں کہ آپ کی چونکہ اب ذرا میڈیا کے پس منظر سے بھی دیکھ لیجئے، تحریک انصاف کو ملنے والا یہ سارا ریلیف یعنی گزشتہ روز اور اس کے بعد آج کا فیصلہ، کیا ماحول ہے اسلام آباد؟ اسلام آباد میں کیا ماحول ہے؟ اسلام آباد میں اس وقت تو سڑکوں پہ ٹریفک کم ہے، اور جو ہے وہ امور وہ چلتے چلے جا رہے ہیں جیسے چل رہے ہیں۔ تو اس کے علاوہ تو آپ، مجھے نہیں پتا کہ آپ کون سے ماحول کی بات کر رہے ہیں، کہ وہ اس کے میں عرض کر رہا تھا جی، ظاہر ہے اسلام آباد کے اندر جب خاموشی ہوتی ہے تو تلاطم خیزی اندر ہو رہی ہوتی ہے۔ جی عدت کیس کا جو فیصلہ آیا ہے بانی پی ٹی آئی کی کے حوالے، بشرا بی بی کے حوالے سے ان کے رہائی کے آرڈرز ہو گئے ہیں، دوبارہ اڈیالہ جیل کی سیکورٹی سخت کر دی گئی ہے، کل جو ریلیف ملا ہے، اچھا مسلم لیگ نون جو ہے وہ کل کے فیصلے پہ اس کا وہ رد عمل دیکھنے نہیں آیا، کل کے دن جو آج کے دن دیکھنے میں آیا، میں اس ماحول کی بات کر رہا ہوں۔ کیا اب آپ کو عدلیہ اور پنجاب حکومت یا وفاقی دیکھیں، وہ حکومت تو اب سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ ان کا اپنا اپنا رد عمل ہے۔ میں تو اس عدت کیس کے حوالے سے میں نے نہ کبھی اس کے اوپر کبھی کومنٹ کیا ہے، اور نہ ہی میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح سے پبلک میں 2 پرائیویٹ لوگوں کی لائف جو ہے اس کو ڈسکس ہونا چاہیے۔ بالکل صحیح بات ہے، بالکل صحیح بات۔ بٹ اور جو ہے خاور مانیکا جو میں نے عرض کیا تھا کہ چونکہ یہ سیاسی، اس لیے مذہب کو سیاسی معاملات سے علیحدہ رکھا جاتا ہے دنیا کے بہت سے ممالک میں، کیونکہ جب کوئی سیاسی شخصیت اور سیاست میں مذہبی معاملات آ جائیں تو وہاں ایکسپلائٹیشن شروع ہو جاتی ہے۔ تو اسی حوالے سے یعنی اس کیس کو لے کے سماجی بحث اور سماجی انتہائیں، ان سے ہم کس طرح سے، یعنی راغب صاحب کو بلانے کا مقصد یہ تھا۔ تو صرف عدت کیس نہیں، قیوم صاحب میں آپ سے کل کو جو فیصلہ سامنے آیا اس کے اور آج کو اس کے اندر تو بڑا واضح ہے کہ عابد زبیری صاحب نے جو حوالہ دیا ہے کہ عورت کی گواہی کے حوالے سے ایسی سچویشن کے اندر وہی پریویل کرتی ہے، اور دیٹ از ایٹ دی اینڈ۔ میرا خیال ہے کہ یہ اس کے اوپر کوئی جو ہے وہ کنفیوژن تو نہیں ہونی چاہیے۔ بہت سارے کیسز ہوتے ہیں جو عدالتوں کے اندر اور بھی بہت طرح کی نوعیت کے ہوتے ہیں، جب آپ دیکھتے ہیں
تکلیف بھی ہوتی ہے، لیکن آپ جو ہے وہ صرف اور صرف اس لیے کہ اس کے اندر ایک شاید جس کو وائرزم کہتے ہیں کہ بحیث اٹھانا کسی چیز سے، میرا خیال ہے کہ وہ ویسے ہی اس کو ہیں، امپورٹنٹ چیزیں ہیں، لیکن ظاہر ہے وہ عدالتوں پہ اور ان فیصلوں کے حد تک ہی چھوڑ دینی چاہیے اس کیس کی بند کمرے کے اندر سماعت کے حوالے سے۔ اچھا، اب یہ فرمائیے گا کہ اگر ان فیصلوں کے نتیجے میں یا پنجاب حکومت کا جو رد عمل ہم نے دیکھا، یا خواجہ آصف کی جو پریس کانفرنس آج ہوئی، یا مسلم لیگ نون کا بنیادی اعتراض یہ ہے کہ آئین کو ری رائٹ کر دیا گیا، کل رانا ثناء اللہ ہمارے ساتھ شو پہ موجود تھے، ان کا بھی یہی کہنا تھا، تو اس سے آپ کوئی تناؤ کھچاؤ کی نئی کیفیت دیکھ رہے ہیں؟ مری میں دوبارہ سے اجلاس بلا لیا گیا ہے نون لیگ کا، کیا نواز شریف کو سامنے آ کے تبدیلی ماحول میں کر سکتے ہیں؟ ان تمام موضوعات پہ آپ کے خیالات کیا ہیں؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ سیاسی جماعتیں اپنی جو ہے سیاسی صف بندی اور سیاسی حکمت عملی کو لے کے چل رہی ہوتی ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ میرے آپ کے پاس وہ معلومات نہ ہوں جو کہ ان سیاسی جماعتوں کو اور بطور پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب کے علم کے اندر ہوں۔ اب جہاں تک جو بظاہر ہے، جو فیکٹس جو ہمیں سمجھ آتے ہیں، جو سامنے ہیں، ایک بات پہ تو انیک ناجی صاحب آپ اور ہم اس بات پہ متفق ہیں کہ ایسے مقدمات جو کہ سیاسی نوعیت کے اور سیاستدانوں کو ہیوملیٹ کرنے کے لیے بنائے جاتے ہیں، اس کی آپ بھی مخالفت کرتے ہیں، ہم بھی کرتے ہیں۔ اور پھر ایک اور معاملہ بھی ہے کہ آیا عدالتیں انفلوئنس کے اندر یا لالچ اور خوف کے بغیر فیصلے دیں، قانون اور آئین کے مطابق دیں، یہ ایک دوسری چیز ہے۔ اب جو کل کے فیصلے کی آپ بات کر رہے ہیں، ظاہر ہے کہ جو اس سارے نظام کے اندر ہے، وہ ایک چیز تو آپ کو نظر آ رہی ہے کہ پے در پے فیصلوں کے بعد سے جو پاکستان تحریک انصاف ہے، اس کو جو ہے وہ ایک اپر ہینڈ ملتا ہوا آپ کو نظر آ رہا ہے مختلف حوالوں سے۔ تو ظاہر ہے کہ سیاست دیگر سیاسی جماعتوں نے بھی کرنی ہے۔ اب اس میں پاکستان مسلم لیگ نون کہاں کھڑی ہوگی اور اس کے بعد پاکستان پیپلز پارٹی کہاں کھڑی ہوگی، اور کیا یہ دونوں سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ اس بڑھتے ہوئے دباؤ کے جو کہ ظاہر ہے دباؤ ان دونوں سیاسی جماعتوں کے اوپر آ رہا ہے، تو اس کے لیے وہ کیا لائحہ عمل جو ہے وہ کرتے ہیں۔ تو اس میں اب جو فیصلے کی بات ہے، جہاں تک میں خود اس کو سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں، بہت ساری چیزیں ہیں اس کے اندر جس کے بنیاد پر یہ فیصلہ سیلف کانٹراڈکٹری نہیں بلکہ آئین سے متصادم بھی لگتا ہے کہ انتخابات ختم ہو گئے، ریٹرن کینڈیڈیٹ ہو گئے، اب ان کے کاغذات درست کروانے کے لیے 15 دن آپ دیں، اور پھر اس کے بعد ان انڈیپینڈنٹ کو جو کہ آئین 3 دے دیتا ہے، آپ 15 دن دیتے ہیں۔ تو یہ 15 دن کہاں سے آئے؟ یہ کون سا آئین ہے؟ اور اگر اس میں اگر کوئی اور عمل کار فرما نہیں ہے، اور وہ دوست ہمارے کچھ ہیں وہ اس کو اور طرح سے انٹرپریٹ کر رہے ہیں کہ اگر یہ لالچ یا خوف کی بنیاد پر ہوا ہے، تو پھر ہماری عدلیہ کو بھی بہت بڑے سوالات ہیں، کیونکہ جو 8 جج صاحبان ہیں اس کے اندر 4 سے زیادہ میرے خیال میں جج صاحبان جو ہیں، یا 3 کے قریب جو کہ مستقبل 4 جو ہیں وہ چیف جسٹسز ہوں گے۔ تو اگر کسی آئینی ترمیم کے خوف سے کہ کوئی پارلیمنٹ جو کہ اس کا اختیار ہے اور ضرور کہ جی ترمیم نہیں ہو سکے گی، اب اس خوف سے جو ہے وہ اگر آئین سے ماورا فیصلے کیے جائیں گے، کیونکہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ کل کا فیصلہ جو ہے وہ کس طرح سے جو آئین اور قانون کے جو فریم ورک ہے اس کے اندر فٹ بیٹھتا ہے، اس سے کچھ باہر سے کچھ اس کے اندر امپورٹ کیا گیا جو کم از کم آئین کے اندر نہیں لکھا ہوا ہے۔ تو یہ سمجھنے کے لیے کہ آئین کو ری رائٹ کیا گیا یا مسخ کیا گیا ہے، اور اس کے پیچھے جو عمل کا فرمایا ہے وہ کیا پاکستان تحریک انصاف کی محبت یا اس کی حق شاید کم ہے، بلکہ وہ خوف کہ کوئی آئینی ترمیم متوقع طور پر ہو سکتی ہے، اور پھر وہ نوکریوں کے حوالے سے اس کا انفلوئنس جو ہے وہ مجھے زیادہ نظر آتا ہے، جس کے بنیاد پہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ آئین کو ری رائٹ کیا گیا ہے۔ اب یہ مجھے بتا دیجئے کہ وہ اگر آزاد ارکان ہیں 41 جس کے فیصلے کے بارے میں کہا گیا ہے، تو پھر وہ تو آپ نے پھر ایک مرتبہ ایک پینڈورا باکس کھول دیا ہے۔ پینڈورا باکس کیا پتہ نہیں، شاید اب ایک نئی منڈی کھلے گی کہ وہ کس طرف جانا چاہتے ہیں، کس طرف نہیں جانا چاہتے ہیں، اور پھر اوپر سے مانیٹرنگ کرنی کہ جناب اگر آپ کو کوئی مشکل درپیش آئے تو ہم بیٹھے ہیں قانون سیدھا کرنے کے لیے۔ غلطیاں ایک سیاسی جماعت جو ہے وہ کرے اور عدالتیں اس کی سہولت کاری کریں، اور اس کے لیے آئین جو ہے اس کو ری رائٹ کرنا پڑے،
تو یہ تو عدالتی سہولت کاری ہی میں کہہ سکتا ہوں اس کو. تو دیکھیے سر، فرمائیے گا کہ پھر یہ جو یعنی کیا یہ سیاسی مقدمے ہیں جو عدالتوں میں پیش ہوئے ہیں جس کی وجہ سے ہمیں ایک یعنی انصاف کے اندر سیاست نظر آ رہی ہے، یا پھر اس کے پیچھے وہ ٹھوس وجوہ جن کا کچھ کا آپ نے ذکر کیا کہ واقعی سیاست ایک طرح کی دکھائی دے رہی ہے فیصلوں میں، تو پھر وہ عدلیہ کا احترام وغیرہ پھر یہ کہاں جائے گی بات؟ نہیں دیکھیں، بات یہ ہے کہ اگر عدلیہ نہیں اس آئین اور قانون کے مطابق فیصلے کرے گی تو میرا اور آپ کا حق بھی تو ہے کہ ہم ان فیصلوں کے اوپر تنقید کر سکتے ہیں، لیکن تنقید کے لیے ایک ٹیمپریٹ لینگویج ہوتی ہے. مجھے دیکھیں نا، بات یہ ہے کہ آزاد اگر چلیں، یہ کہاں سے آیا کہ وہ جو الیکشن شیڈیول ہے، جو تاریخ جمع کروانے کی تھی، لسٹ جمع کروانے کی تھی، اور وہ سارا کچھ وہ آپ نے نہیں کیا ہے. لیکن اب ہم آپ کو کہتے ہیں کہ آپ دوبارہ یہ ایک طرح سے الیکشن شیڈول جاری کرنا ہی ہے نا، اور پھر وہ امیدوار جو ریٹرن کینڈیڈیٹ ہو چکے ہیں ان کے کاغذات نامزدگی 15 دن کے اندر درست کروانے ہیں کہ آپ کسی پارٹی کے سرٹیفکیٹ لے آئیں اور وہ پارٹی سے الیکشن کمیشن آف پاکستان تصدیق کروا لے. اور اس دوران میں وہ یہ نہیں لکھا کہ پی ٹی آئی کے اندر ہی جائیں گے، انہوں نے کہا کسی پولیٹیکل پارٹیز کے اندر جہاں سے جا سکتے ہیں. تو یہ کیا ہے؟ مطلب مجھے آپ خود سمجھا دیجئے نا. آئین کے اندر سیدھا مجھے لگتا تھا کہ بھئی ہاں ٹھیک ہے، سنی اتحاد کونسل کا کم از کم یہ تو ہے کہ نوٹیفیکیشن کیا گیا ہے کہ وہ پارلیمانی پارٹی ہے، چلیں اس کو پارلیمانی پارٹی کنسیڈر کر کے آپ ٹکٹس جو ہیں، وہ سیٹس جو ہیں وہ اس بنیاد پر منتخب کر دیتے. لیکن یہ جو ہے آدھا تیتر آدھا بٹیر، اور اس میں فائدہ کس کا ہے، اس کے بعد صرف ایک ہی فائدہ نظر آتا ہے کہ شاید پارلیمنٹ ترمیم نہیں کر سکے گی. اب اللہ جانے کہ 15 دن کے بعد کیا ہوتا ہے، کون سے لوگ کہاں اور کدھر جاتے ہیں، اور پھر اگر آئینی ترمیم کے اوپر پھر بھی اگر آئینی ترمیم ہوگی تو پھر کیا ہوگا. اچھا یہ بتائیے کہ یہ جو خواجہ آصف نے بھی اس کا ذکر کیا، کل رانا ثناء اللہ نے بھی اس بات کا ذکر کیا کہ وہ تمام امیدوار جنہوں نے الیکشن کمیشن میں لکھ کر دیا ہے کہ وہ آزاد ہوئے ہیں، یا یہ کہ وہ پی ٹی آئی کا وہاں پہ نام و نشان ہی نہیں آیا، اب وہ کیسے دوبارہ سے پی ٹی آئی کی یعنی الیکشن کمیشن میں جمع کرائیں گے؟ آپ اس ایلیگیشن کی کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ از اٹ ویلڈ؟ نہیں بالکل ہے. میں یہی تو کہہ رہا ہوں کہ یہی تو فیسیلیٹیشن ہے، یہی تو 15 دن دیے گئے ہیں کہ وہ آزاد امیدوار جو اس وقت ریٹرن کینڈیڈیٹ ہیں، اب ان کو جو آئین جو ہے وہ کہتا ہے کہ نوٹیفیکیشن جاری ہونے کے بعد 3 دن کے اندر وہ پرووائزو کے تحت 51 کا جو ہے وہ کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کو جوائن کر سکتے ہیں. آئین تو 3 دن کہتا ہے، لیکن یہ 15 دن کہاں سے لے کے آئے ہیں؟ یہ مجھے سمجھا دیجئے آئین کے اندر کہاں لکھا ہے. اگر آئین کے اندر نہیں لکھا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ہم آئین میں اپنے لفظ ڈال رہے ہیں، بالکل اس طرح سے 63A کی انٹرپریٹیشن کے حوالے سے کہ جناب ووٹ شمار نہیں ہوگا. جو آئین ہے، آئین تو کہتا ہے کہ آپ کا ووٹ شمار ہوگا، اس کے بعد آپ ڈی سیٹ ہوں گے. تو یہ جو ہے ری رائٹنگ آف دی کانسٹیٹیوشن ہے، یہ ایک نیا آئین ہے. یہ موجودہ آئین تو بالکل مجھے نظر نہیں آتا ہے. تو جج صاحب، ہمارے فاضل جج صاحب ہیں، ان کی جو ہے وہ دانش ہو سکتا ہے ہم سے، بلکہ ہے ہم سے بہت زیادہ ہوگی کہیں، لیکن ہم تو لیٹر آئین کی بات کر رہے ہیں کہ اب یہ صورتحال کیا بنتی ہے. آپ یہ دیکھیں نا کہ ایک الیکشن شیڈول جاری ہوتا ہے، کاغذات نامزدگی داخل کرنے کی ڈیٹ ہوتی ہے، واپس لینے کی ڈیٹ ہوتی ہے، الیکشن سمبل سے پہلے پارٹی سرٹیفکیٹ دینا لازمی ہوتا ہے. اب جب اس ساری صورتحال کے اندر نہیں دیا گیا ہے تو اب وہ یہ کہا گیا ہے کہ ایک طرح سے آپ نے الیکشن کمیشن کا اختیار استعمال کیا کہ آپ نے انتخابات کے بعد ایک اور انتخابی شیڈول جو ہے وہ جاری کیا کہ اس کے اندر پارٹی ایفیلیشن کا ٹکٹ جو ہے وہ پارٹی ہیڈ سے مشاورت کر کے، اور الیکشن کمیشن اس کی بنیاد کے اوپر جس میں وہ 40 سے 41 لوگ شامل ہوتے ہیں ری کاؤنٹ کرے گا، ری ایلوکیٹ کرے گا تمام سیٹیں، مخصوص نشستیں جو ہیں. اور ایک طرف ایک سیٹ ہے 39 کا، وہ ہو گئے 39 پہ اگر آپ سیٹ جو ہے وہ 8 ارکان پہ ملتے ہیں تو 4 یا 5 سیٹیں جو ہیں وہ پی ٹی آئی کے اس وقت ہو جائے گی، اور پھر باقی جو ہیں وہ کہاں جائیں گی. اور اگر وہ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں، اور پھر اگر اس دوران میں کوئی آپ کو مشکل پیش آئے تو ہم 8 جج صاحبان کے چیمبرز حاصل ہیں آپ کی قانونی معاونت کے لیے یا کسی بھی قسم کا اپروپریٹ آرڈر دینے کے لیے. یعنی پاناما کے مانیٹرنگ جج کی طرح سے اب 8 جج صاحبان مانیٹرنگ کریں گے. یہ آئین کے اندر کہاں لکھا ہوا ہے؟ تو یہ سارے بہت سارے سوالات ہیں. اور پھر ایک اور سوال بھی اٹھتا ہے کہ جناب 6 مئی تک تو وہ ریزرو سیٹوں والے ایم این اے تھے، 6 مئی کے بعد نہیں ہیں. چلیں وہاں پہ کوئی سیوریبلٹی کلاز جو ہے وہ ڈال لی ہے انہوں نے. اگر وہ نہیں تھے تو وہ پہلے دن سے ہی نہیں ہونے چاہیے تھے. جی بالکل، بہت آپ نے اہم سوال اٹھائے، لیکن انفارچونیٹلی شو کا وقت یہاں ختم ہو رہا ہے.
آپ کا کرتا ہوں، تمام مہمانوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کو شاد اور آباد رکھے۔ آپ سے ملاقات ہوگی کل شب 10 بجے۔ آپ سے اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔